कदर मैं पॉलिटिकल साइंस का भी एक तालिब इल्म हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल साइंस के अंदर बड़े इम्तियाजी नंबरों के साथ मैंने मास्टर डिग्री को हासिल किया। हजरात गिरामी कदर मैंने इस दौरान बड़े बड़े पॉलिटिकल फलसफों को पढ़ा, बड़े बड़े नजरियात को पढ़ा। मैंने हैगल के जदूलियाती फलसफे को पढ़ा, मैंने रोसो के नजरिया मंशा आम को पढ़ा, मैंने जॉन लॉक के नजरिया इक़्तिदार आला को पढ़ा, मैंने यीन बोदीन के फलसफे को पढ़ा, मैंने अल्लाह तबारक व तआला के फलसफे से कार्ल मार्क्स की इश्तराकियत को पढ़ा। हजरात गिरामी कदर मैंने मऊज़े तुंग के फलसफे को पढ़ा, मैंने लीनिन और स्टालिन के नुक्ता नजर को पढ़ा। हजरात गिरामी कदर मैंने मैकावली की दी प्रिंस को पढ़ा। और हजरात गिरामी कदर इन सब को पढ़ने के बाद मेरा दिल इस बात के ऊपर दोबारा खुला कि कायनात के अंदर सही मानों में सियासियात की जुल्फों को भी अगर किसी ने संवारा, अगर इसके हाथ को काट दिया गया तो हजरत रसूलुल्लाह ने ऐलान किया साबका अक़वाम के ऊपर अज़ाब इसलिए आया करते थे कि जब बड़ा जुर्म करता छोड़ दिया करते थे, जब छोटा जुर्म करता उसको पकड़ लिया करते थे। लऊ अन्ना फातिमत बिन्त मोहम्मद सरकत लकतातु यदहा, अगर मोहम्मद का कल्बे अथर, हदीजा का लहते जिगर, अली का नूर नजर, हसनो हुसैन की मादर मोहतरम सैयदतुन निसाई अहलिल जन्नह, फातिमा भी अगर चोरी करे नबी उसके भी हाथ को काट डालेगा। हजरात गिरामी कदर मुझे ईमानदारी से ये बात बतलाइए, कायनात में कोई ऐसा निजाम मौजूद है? कायनात में कोई भी ऐसा निजाम मौजूद नहीं है। हजरात मेरे आका तो वो थे जिन्होंने यहां तक ऐलान फरमा दिया अपनी रहलत से कबल कि मैंने अगर किसी मुसलमान को बुरा भला कहा हो, मैंने किसी मुसलमान के साथ गुस्से का इजहार किया हो, या मैंने किसी मुसलमान के साथ नाचाकी का इजहार किया हो, अगर वो बदला लेना चाहता है तो मैं उसको बदला देने के लिए तैयार हूं। हजरात गिरामी कदर सैयदुल अरब वल अजम इमामुल मुत्तकीन वल अबरार, जो मुजस्मा रहमत व मवद्दत हैं, जो मुजस्मा शफकत और रहमत हैं, हजरात गिरामी कदर अपने आप को लोगों के सामने इस अंदाज में पेश फरमाने वाले, हजरात गिरामी कदर सारी की सारी जिंदगी लोगों के घरों में खाना पहुंचाने वाले और खुद भूखे रहने वाले, और हजरात गिरामी कदर अपने घरों के अंदर फाका करने वाले। सैयदा सिद्दीका कायनात कहती है कई कई हफ्ते, कई कई महीने, कई कई अय्याम इस तरह के गुजर जाते, फकत पानी घर में मौजूद होता, फकत खजूरें घर में मौजूद होती, और लोग जो थे वो अपने मामलात को चला रहे होते, और आका जो थे अपने घर के अंदर फाका कशी की जिंदगी को गुजार रहे होते। अंसारी औरतों के लिए, मुहाजिर औरतों के लिए सोने का रवा फरमाने वाला और सोना पहनने की इजाजत देने वाला अपनी बीवियों को ये बात बरमला तौर पे कहता है, जिसने सोना पहनना है वो मेरे हरम में नहीं रह सकती, जिसने सोने के लॉकेट, सोने की चूड़ियां पहननी हैं वो नबी के हरम में नहीं ठहर सकती। हजरात गिरामी कदर नबी की बीवियां चांदी के जेवरात के ऊपर गुजारा फरमाती रहीं, और हजरात गिरामी का जरा शौक हो सोने से तशबीह देने का तो जाफरान के रंग में चांदी को रंग कर अपने घर के अंदर उसको पहनने की इजाजत दी। हजरात गिरामी कदर लोगों के सामने एक रोल मॉडल की हैसियत से आए। हजरात गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई के ऊपर सोने वाले, और कई मर्तबा आप इस अंदाज में सोने वाले कि चटाई के निशान आपकी कमरे मुबारक या आपके बतने मुबारक के ऊपर भी मौजूद होते। और हजरात गिरामी कदर एक मर्तबा की बात है, एक मर्तबा की बात है कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इजहार फरमाया कि मैं चादर को दौरा करके एक मर्तबा सोया तो मुझे नींद आ गई, और आंख उस वक्त खुली जब हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज आ रही थी। हजरात गिरामी कदर चादर को दौरा करने से भी कतराने वाला वो कायनात का वाहिद बोरिया नशीन, जो कायनात का सबसे बड़ा हकीम था, जो कायनात का सबसे बड़ा दाना और बीना था, जो कायनात का सबसे बड़ा बसीरत वाला था, जो कायनात का सबसे बड़ा रहनुमा था, जो कायनात का सबसे बड़ा मुक्तदा था, जो कायनात का सबसे बड़ा पेशवा था, और जिसके असूल को देखकर, जिसके जवाबत को देखकर, जिसके कानून को देखकर, जिसके दस्तूर को देखकर माइकल हार्ट को अल्फाज कहना पड़े, he was the only man, he was the only man in the human history who was supremely successful in both religious and secular phases of life। वो कायनात का वाहिद रहनुमा है जो दुनिया रूहानियत का भी इमाम है और दुनिया मादियत का भी इमाम है। खिताबत की जुबान में बात की जाए तो यूं बनती है, मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं जो मेरे दिल का भी इमाम है और मेरे दिमाग का भी इमाम, और मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं जो मेरी बसारत का भी इमाम है और मेरी बसीरत का भी इमाम,
اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری سماعت کا بھی امام ہے اور میری فکر کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میرے حلیے کا بھی امام ہے اور لباس کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری تہذیب کا بھی امام ہے اور میرے تمدن کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میرے حلیے کا بھی امام ہے، میرے لباس کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری ریاست کا بھی امام ہے اور میری سیاست کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو عشروں کا بھی امام ہے اور صدیوں کا بھی امام، جو صدیوں کا بھی امام ہے اور کرنوں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو عربیوں کا بھی امام ہے اور اجمیوں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو چینیوں کا بھی امام ہے اور انگریزوں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو سرخوں کا بھی امام ہے اور بھوروں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو کالوں کا بھی امام ہے اور سفیدوں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو پچھم کا بھی امام ہے اور پورب کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو اتر کا بھی امام ہے اور دکن کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو مشرق کا بھی امام ہے اور مغرب کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو ارتقائے جو عروج تہذیب انسانی کا بھی امام ہے اور قیامت تک آنے والے ہر عہد کا بھی امام، حضرات گرامی قدر جو صحرا نشینوں کا بھی امام ہے اور کھیتوں کھلیانوں میں رہنے والوں کا بھی امام، جو سنگلاہ زمینوں میں رہنے والوں کا بھی امام ہے اور باغوں میں رہنے والوں کا بھی امام، جو دارالکفر میں رہنے والوں کا بھی امام ہے اور دارالسلام میں رہنے والوں کا بھی امام، حضرات گرامی قدر جو عالم موجودات کا بھی امام ہے اور عالم برزخ کا بھی امام، اور جو حشر کا بھی امام ہے اور جنت کا بھی امام، اور حضرات گرامی قدر کائنات کے اندر نہ اس سے پہلا کوئی اس جیسا آیا، اور اس کے آ جانے کے بعد اس امر کا اعلان ہوا مدد الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد آتا فعجزنا عن نذرائہ، کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آ گئے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر آقا نے سیاسیات کی الجھی ہوئی زلفوں کو کس طرح سنبھالا، آقا نے اجتماعی حیثیت سے کیسے نظام کو کائنات کو دیا، حضرات گرامی قدر کس انداز کے اندر انسانیت کے لیے فلاح کے راستوں کو واہ کیا، اللہ کے فضل و کرم سے ان عنوانوں کے اوپر آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اپنی چند گزارشات کو رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضرت رسول اللہ کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو تسلیم کرنے کی بحثیت مقتضی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر پولیٹیکل کشیدگی کے پورے عروج کے اوپر پہنچنے کی وجہ سے میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ بحیثیت اسٹیٹس مین جو میرے آقا کی زندگی ہے اس کو بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے، اور ریاست و سیاست کے جو اصول کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں ان سے بھی آپ حضرات کو آگاہ کرنے کی جستجو کی جائے، کیونکہ سیاسیات کا ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے خصوصیت سے میں نے جہاں پر کتب سیاسیات کا مطالعہ کیا اسی طرح خصوصیت سے ان آیات قرآنیہ کے اوپر بھی غور و فکر کیا اور ان احادیث طیبہ کے اوپر بھی غور و فکر کیا جن کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے، جن کا تعلق سیاسیات کے ساتھ ہے، اور ہمارے پاس یہی سب سے بڑے دو ماحص ہیں، اللہ کی کتاب ہے، سنت نبوی شریف ہے، جس کی روشنی کے اندر ہم اشیاء کو سمجھتے ہیں اور جس کی روشنی کے اندر اپنے گرد و پیش کے اندر پائے جانے والے اندھیروں کو دور کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر قیام پاکستان کا مقصد بھی فقط اچھے ہسپتالوں کا قیام نہ تھا، فقط بڑے بڑے روڈوں کو بنانا نہ تھا، فقط بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور کالجوں کا قیام نہ تھا، بلکہ قیام پاکستان کا بنیادی اور حقیقی مقصد یہ تھا کہ اس ریاست کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تنفیذ کی جائے۔ ریاست جب مسلمان ہوتی ہے تو اس میں تنفیذ دین کے لیے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پر دلائل کے ذریعے، براہین کے ذریعے، آئین اور قانون اور دستوری راستوں کے ذریعے جتنی ہمارے پاس گنجائش اور وسعت ہوتی ہے ہم ان راستوں کو اختیار کر کے لوگوں کو جو ہے سیدھے راستے پر چلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں گولی اور بندوق کو اٹھانے کا مسلمان ریاست میں قائل نہیں،
میں بم اور بارود کو چلانے کا قائل نہیں، میں لاٹھی اور گولی کو مارنے کا قائل نہیں. میرا فلسفہ اور میرا نقطہ نظر کتاب اللہ اور سنت نبوی شریف کی روشنی کے اندر مسلمان ریاست میں رہتے ہوئے عدم تشدد کا فلسفہ ہے، امن و امان کا نقطہ نظر ہے. حضرات گرامی کے اندر ہم نے پیغام امن اگر حاصل کیا حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا، ہم نے رد فساد کا پیغام اگر حاصل کیا حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا. اللہ کے فضل و کرم سے آئین اور اسلام نے جو ہمیں احتجاج کرنے کی سہولیات دی ہیں ہم ان سے استفادہ بھی کرتے رہتے ہیں. ایک وقت تھا جب توہین رسالت سے متعلقہ ایشوز کے اوپر اسی لارنس روڈ کے اوپر ہمیں مظاہرہ کرنے سے روکا گیا. میں نے مسجد میں کھڑے ہو کے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا جب اس وقت جو ملک کی حکومت ہے اس کا سربراہ احتجاج کرنے سے بھی قاصر ہوگا. ہمارے ساتھ تو پھر اللہ کی مدد موجود ہے، اس وقت کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا. تلک الایام نداولها بین الناس، دنوں کو بدلنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جس کو چاہے تحت سے اتار کے تختے کے اوپر پہنچا دے اور جس کو چاہے جیل خانے سے اٹھا کر وزیر خزانہ بنا دے اور جس کو چاہے جیل خانے سے نکال کر عزیز مصر کے منصب کے اوپر پہنچا دے. وہ میرے اللہ کی ذات ہے. ایک وقت وہ تھا جب حضرت رسول اللہ تنہا سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ جو تھے تنہائی کے اندر ہجرت کرنے کے اوپر جو تھے آمادہ و تیار ہوئے اور آپ جو تھے غار سور کے اندر جو تھے پناہ گزین تھے. سیدنا صدیق پریشان تھے. آپ نے سیدنا صدیق کو مخاطب ہو کے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. حضرات گرامی کے اندر پھر وہ وقت بھی آیا جب آقا کی افواج نے اور آقا کے رفقا نے سیل رواں کی شکل میں مکہ مکرمہ کے اوپر جو تھا اس انداز کے اندر مکہ مکرمہ کے اوپر داخل ہوئے کہ مد مقابل ہر شخص نے ہتھیاروں کو گرا دیا اور مد مقابل لوگ جو تھے وہ ہاتھ باندھ کر حضرت رسول اللہ کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے. حضرت رسول اللہ کا پیغام انتقام کا پیغام نہیں تھا، جبر کا پیغام نہیں تھا، استبداد کا پیغام نہیں تھا، وہ امن کا پیغام، وہ معافی کا پیغام، وہ رحمت عامہ کا پیغام. حضرت رسول اللہ نے کیا کیا، لا تثریب علیکم اليوم کہہ کے ہر بندے کی خطاؤں کو معاف کرنے کا عام معافی کا اعلان فرما دیا. حضرات گرامی قدر حضور کی زندگی ہم سب کے لیے ایک کامل مکمل اور اکمل نمونہ ہے. حضرات گرامی قدر حضور نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام اسالیب بطریق احسن سمجھا دیے ہیں. حضرات گرامی قدر آئین پاکستان کے اندر کتاب و سنت کی بالادستی کی اور عملداری کی ضمانت دی گئی ہے. حضرات گرامی قدر لیکن افسوس کی بات یہ ہے پریکٹیکلی ابھی تک یہ خواب شرمندہ یہ تعبیر نہیں ہو سکا. بڑی سیکولر جماعتیں مسلم لیگ ہو یا تحریک انصاف ہو یا پیپل پارٹی ہو ان کے دساتیر کے اندر ان کے منشوروں کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے. اس بات کو منشور کی حیثیت سے آگے بڑھانا یہ دینی طبقات کی ذمہ داری ہے. دینی طبقات جہاں پر لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ سمجھاتے ہیں، جہاں پر تزکیہ اور طہارت کے انداز اور اسالیب بتلاتے ہیں، جہاں پر نماز کی ادائیگی کا اور زکوٰۃ کے نصاب کے بارے میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دینی طبقات کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ معیشت کی گتھیوں کو سلجھانے والے اور گرتی ہوئی معیشت کو بحال کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون و نظام کی طرف انسانوں کی رہنمائی کریں. لوگ دینی جماعتوں کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں کا ذہن ہے کاروبار بہتر ہوں گے شاید اس جماعت کے آ جانے کے ساتھ، شاید اس جماعت کے آ جانے کے ساتھ وہ معیشت کو سنوارنے کا ذریعہ اللہ کے قوانین کی تنفیذ ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر وہ تورات انجیل اور ان کے بعد نازل ہونے والی کتاب جو کہ مہیمن علیہ ہے، جو کہ ان کے پورے پیغام کی ترجمان ہے، جو ان کے پورے پیغام کی نگہبان ہے، اگر اس کتاب کو زمین کے اوپر قائم کر دیا جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ اوپر سے بھی رزق کی برکھا برسا دے گا، زمین سے بھی رزق کو جاری فرما دے گا. حضرات گرامی قدر معیشت کی گتھیاں نہیں سنور سکتی، امن نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا، معاشرے کو منزل نہیں مل سکتی. منزل اگر ملے گی نظام مصطفیٰ سے ملے گی یا نظام الہی سے ملے گی. اس کے لیے ہمیں انشاءاللہ پرامن طور پر برہان کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، دستور کی جو پرویژنز ہیں ان کے ساتھ
ووٹ اور علم و آگہی کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ نظام کو بدلنا ہوگا. حضرات گرامی قدر کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے ہمارے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ ہم یہ کام ضرور کریں گے. اور حضرات گرامی کا چلتے چلتے یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں, ہم فوج کے سیاسی کردار کے قائل نہیں, لیکن فوج ملک کا ایک دفاعی ادارہ ہے. اس کے مراکز اور اس کی تنصیبات پہ حملہ کرنا ہر اعتبار سے ناقابل قبول ہے. لیکن حضرات گرامی قدر ہمارا مطالبہ ریاست کے چلانے والوں کے سامنے یہ بھی ہے کہ گھیوں کے ساتھ خون کو نہ پیسا جائے. جو لوگ گناہگار ہیں, جو لوگ ذمہ دار ہیں, ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. لیکن کسی کی پولیٹیکل افیلیشن کی وجہ سے, کسی کی سیاسی وابستگی کی وجہ سے, حالانکہ میرا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے, لیکن فقط کسی کی سیاسی نسبت کی وجہ سے اگر وہ اس جرم کے اندر ملوث نہیں ہے, اس کی نسبت کی وجہ سے اس کو انتقام کا نشانہ بنانا کسی بھی طور پر درست نہیں ہے. حضرات گرامی کے جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے, اور جو لوگ گناہگار ہیں, جو لوگ اس کام کے اندر ملوث ہیں, ان کے ساتھ کسی رعایت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے تاکہ ملک کے اندر آئندہ کے بعد فساد کے انسداد کو یقینی بنایا جائے, ملک کے اندر فساد اور حل و شر کے راستوں کو روکا جائے. خان صاحب کو بھی اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور یہاں پر مجھے وہ امریکی مشہور فلاسفر کی بات یاد آ گئی, جو بات اس نے در حقیقت کتاب و سنت سے حاصل کی ہے, اور یہ بات میں آج آپ کو بھی سمجھا دینا چاہتا ہوں اور آپ کے اذہان و قلوب کے اندر بھی اتار دینا چاہتا ہوں, اور اسی کے اوپر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. اس فلاسفر نے کہا تھا, میں اس کا نام نہیں لیتا, اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی تحریک تشدد کے راستے پہ چل نکلے گی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی, لیکن عدم تشدد کے ذریعے کوئی بھی تحریک, ہاں اس پہ کتنے بھی جبر کے پہاڑ توڑے جائیں, ایک دن اپنی منزل کو ضرور پہنچتی ہے. انشاءاللہ ہم عدم تشدد کے راستے سے, دلائل کے راستے سے, براہین کے راستے سے, شعور کے راستے سے, آگہی کے راستے سے, مذاکرے کے راستے سے, مباحثے کے راستے سے, ہدایت کے راستے سے, تحریر کے راستے سے انشاءاللہ اسلامی انقلاب کی داستان کو تحریر کر کے چھوڑیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے, اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد